अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपकी सूरह आले इमरान की क्लास नंबर 68 है। आज इंशाअल्लाह ताला हम नई आयत शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में 32 नंबर आयत तक हमने कंप्लीट किया था, तो आज हम नई आयत स्टार्ट करेंगे। दो आयत इकट्ठी पढ़ेंगे हम आगे जो हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह हस्तफा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमरान अलल आलमीन। बेशक यकीनन अल्लाह सुब्हानो ताला ने चुन लिया आदम अलैहिस्सलाम व नूह अलैहिस्सलाम को और आले इब्राहीम को और आले इमरान को अलल आलमीन तमाम जहान वालों पर। ज़ुर्रियतम बअदुहा औलाद हैं उनके बाज, औलाद हैं मिन बादिन बाज में से। वल्लाहु और अल्लाह समीउन बहुत हमेशा सुनने वाला है, अलीमुन और हमेशा जानने वाला है। ये दोनों आयात इकट्ठी हैं। पहले तो ग्रामर करें, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर तदब्बुर स्टार्ट करते हैं। ग्रामर के हिसाब से देखें तो सबसे पहले जो जुमला है वो इन्ना से स्टार्ट हो रहा है, और जिससे आपको समझ आ गई होगी कि किस टाइप का जुमला है। जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया। तो इन्ना से शुरू होने वाला, जो ही इन्ना आता है हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जुमले के एतबार से अगर हम सोचें तो जुमला इस्मिया जहन में आता है कि नॉमिनल सेंटेंस है। माने के एतबार से इसको देखें तो इसकी फिर कुछ अमल होता है राब के एतबार से और फिर माने के एतबार से। तो उस लिहाज से इस्मिया है, तो फिर इसके बाद जो इसम होता है वो इसका इसम कहलाता है, जो कि पहले मुब्तदा था। और ये मंसूब है, हमें नज़र आ रहा है इसमें जलाला है, और ये ताकीद पैदा करता है, नसब देता है। अल्लाह इसमें जलाला को नसब दिया। अब इसकी हमें खबर चाहिए। इसके बाद जो कलिमा है, क्या बता सकते हैं ये किस टाइप का कलिमा है? इन्नल्लाह हस्तफा, इस्तफा, इसका रूट वर्ड पहले बताएं मुझे। रूट वर्ड फेल है, फेल माजी है, लेकिन रूट वर्ड क्या है इसका? क्योंकि इसके अंदर काफी चेंजेस हुई हैं। कौन सी फॉर्म है फिर ये हम निकालेंगे इसको। पहले अगर रूट वर्ड बताएंगे तो वो ज़रा इजी हो जाएगा। जी स्वाद फा, अच्छा आपने या लिखा है लेकिन वाओ भी आता है लिखा। अगर ये साद फा या है तब भी हर्फ इल्लत है एंड पे, यानी नाकिस है, और या है तब भी ना। चेंज तो दोनों में ही हुई है, तो इसलिए ये सौद फा वाओ, सौद फा और एंड पे वाओ। बीच में ये तौ भी नजर आ रहा है आपको, ये क्या है? ये जो बीच में तौ है इसका क्या, कहाँ से आ गया? ये जो तौ की बात कर रही हूँ, ये वाला तौ ला जी, ये बहुत ही क्लियर वो वाला रूल है, क्योंकि ये फॉर्म कौन सी वाली है? 8। फॉर्म 8 जो होती है उसके जो रूल्स आपने बहुत डिटेल से पढ़े थे ताई तगय्युरात के एतबार से, तो उसमें कुछ हरूफ के बारे में जो डिटेल आती है कि वो जब इस्तेमाल होते हैं रूट वर्ड में, तो फिर ता जो होती है इसकी ता, ये एक्चुअली बेसिकली ता थी ना, वजन की ता, तो ये फिर चेंज हो जाती है ना, स्वाद और बिकॉज ऑफ स्वाद।
کیونکہ ان کی ادائیگی کے لیے آسانی ہوتی ہے، تو یہاں تا میں چینج ہو گیا، تو پڑھنا آسان ہے، تا یہ والی ہوتی تو پھر ادائیگی صحیح نہ ہوتی۔ جی ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہے یہ رول، مجھے یاد آتا ہے جب یہ میں نے آپ کو پڑھائے تھے، اوف بہت محنت کی تھی، اور ماشاءاللہ جو اسٹوڈنٹ لگ کے پڑھا تھا انہوں نے واقعی سیکھا تھا، اور اسی لیے دیکھیں آپ لوگوں کو یاد بھی، اور پھر بار بار جب اس کی پریکٹس ہوتی ہے تو پھر اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ورنہ دیکھیں عام طور پہ پتہ نہ چلے، کیونکہ روٹ ورڈ چینج، اب تا اس میں کون عام بندے کو کیا پتا ہوگا کہ یہاں پہ چینج ہوا ہوا ہے تا کے ساتھ، ورنہ تو وہ روٹ ورڈ کی غلطی لگ سکتی ہے اور معنی کی بھی غلطی لگ سکتی ہے اگر کوئی اس طرح سمجھے تو بہرحال یہ بہت سمجھ آ جاتی ہے۔ جی بالکل، لیٹر ایزی ٹو پروناؤنس بیکاز ہیوینس نہیں ہوتی ہے، ادائیگی کی آسانی کے لیے۔ تو یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، فارم 8 سے ہے، اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس نے چن لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا فاعل کہاں ہے، اس میں ضمیر مستتر، اور وہ کون سی ضمیر ہے، ہوا کی، اور کس کی طرف جا رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کو چن لیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ متعدی فعل ہوا۔ تو آدمہ، آدمہ کی کیا پوزیشن ہے، فتح ہے یہاں پہ، مفعول بھی، جس کو چنا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ آدمہ کے اوپر ایک حرکت ہے، ونوحن پہ دو ہیں، کیوں، ریزن کیا ہے، کیونکہ آدمہ جو ہے وہ کیا ہے، ممنوع من الصرف، رائٹ، غیر منصرف اسم ہے، لیکن اس کی کیا سبب، کیا غیر منصرف کا، کیونکہ یہ نام جو ہے یہ عربی نہیں ہے، عجمی ہے، شاباش، ویری گڈ۔ وَنُوحًا، نوح علیہ السلام، اس کے بعد یہ ظاہر ہے نوحًا منصوب ہے، بیچ میں واو آ رہا ہے، اس کے پر معطوف، وَآلَہ فتح، عام طور پہ عالی ہوتا ہے اگر اس ڈفرنٹ ہو، تو یہاں اعلیٰ ہے تو یہ بھی فتح آ رہا ہے، کیوں، کیونکہ یہ بھی اس کا معطوف ہے آدمہ کے اوپر۔ ابراہیمہ، ابراہیم کی کیا پوزیشن ہے، ابراہیمہ، اس پہ بھی فتح ہے، ویسے تو پوزیشن بتا سکتے ہیں جی، ابراہیمہ، اعلیٰ تو ہو گیا نا معطوف اس کے اوپر، ابراہیم مضاف الیہ، کیونکہ آل کا جو لفظ ہے نا یہ آپ کو پتا ہے کہ مضاف بنتا ہے، تو یہاں پہ اب یہ معطوف ہے اس کے اوپر، وہوا مضاف، اور ابراہیم مضاف الیہ۔ اب ابراہیمہ پہ بھی فتح ہے جبکہ یہ مضاف الیہ ہے، تو سیم کہ یہ بھی ممنوع من الصرف میں سے ہے، اور یہ وجہ اس کی بھی کیا ہے کہ یہ غیر عربی عجمہ میں سے ہے۔ وآل عمران، سیم آگے ایگزیکٹلی یہ پورا مرکب اس مرکب کے اوپر معطوف کہہ سکتے ہیں، یا ویسے تو معطوف آدمہ پہ ہے لیکن مرکب اسی طرح کا، اعلی ابراہیم اعلی عمران ہے، تو اعلی ایگزیکٹلی ادھر ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہاں بھی سیم وہی عمران فتح، کیونکہ یہ بھی اسی میں سے غیر منصرف میں سے ہے، ٹھیک، یہ بھی عجمی نام، تو اس لیے یہ ہو گیا۔ چلے یہ تو سارے معطوف ہو گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، اور آل عمران کو، العالمین، تمام جہان والوں پر، اللہ حرف جر، العالمین، العالمین ظاہر جمع مذکر سالم ہے، سب کو پتا ہے، اور یہ مجرور ہے، اور جر کی علامت کیا ہے یہاں پہ، یہ یا، ٹھیک ہے، اور جار مجرور، اب آپ نے بتانا ہے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، جار مجرور کا، اس جار مجرور کا تعلق کس کے ساتھ ہے، جی یہاں پہ اور کوئی چوائس بھی نہیں ہے، سارے نام ہیں تو فعل کے ساتھ ہے نا، معنی بھی دیکھ لیں، چن لیا تمام جہان والوں پر، کس کو چن لیا، ان تمام لوگوں کو چن لیا، ٹھیک ہے۔ ذریتن، ذریتن اولاد، بعدها،
اچھا ذریتن بھی منصوب ہے، اس کی کیا ریزن ہے بتائیں؟ یہاں پہلا کلمہ ہی منصوب ہے، آیت تو الگ ہے لیکن اس کا کیا مقصد ہے، یہ کیوں منصوب ہے بتائیں؟ ذریتن اولاد ہیں ان کے بعض میں سے، بتائیے. اٹ از بدل آف آدمہ، ٹھیک ہے. اچھا تو یہ بعدوہا، تو یہاں اگر دیکھیں ذریتن منصوب ہے لیکن اس کے بعد بعدو مرفوع ہے، ہا کی ضمیر آ رہی آگے. ہاں یہ ہا کی ضمیر کیا بتا سکتے ہیں یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ پہلے من بعدن، ان کے بعض میں سے، ہا کی ضمیر اولاد ہیں ان کے، کن کے؟ ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ جی ہا کی ضمیر ذریہ کی طرف جا رہی. اب یہ کیوں منصوب ہے یہاں سے؟ یعنی ان میں سے بعض کی اولاد ہے، جی بالکل. یعنی وہ جو پیغمبر یہ جن کا جتنوں کا ساروں کا ذکر کیا ان کی بات ہو رہی ہے. لیکن اب کیا مجھے بتا سکتے منصوب؟ آپ میں سے کسی نے کہا کہ بدل ہے نا، کس کا بدل ہے یہ؟ اگر یہ بدل ہے تو کس کا بدل ہے؟ آدمہ کا. اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے پہلا کلمہ وہ ہے نا کہ آدمہ. کیا کوئی اور بھی آپشن پاسبل ہے آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ ایک آپشن یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ یہ حال ہے نا، حال بھی اس کو لکھا گیا ہے، بدل یا حال، دو آپشنز ہے نا، کہ یا تو حال ہے اور جو صاحب الحال ہے وہ تمام پھر جتنے پیغمبر ہیں نا، جتنے نام ہیں ان کے، جی یعنی جتنے بھی صاحب الحال اسما ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں، یعنی آدم، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم، کیونکہ ظاہر ہے سارے معطوف ہے نا، تو وہ چون لیا، صرف آدم کو تو نہیں چلا نا، ان ساروں کا اس کے انڈر آئے گا نا. تو اس لحاظ سے اس حال میں کہ اولاد ہیں، اس طرح کر کے مانا، یا پھر بدل، کیونکہ ظاہر ہے اولاد تو بدل ہی ہوگی نا ان کی نا، تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بدل ہے یا تو اس کے لیے یا پھر اس کی حال کے تو آل پروفٹ. جی بالکل ماشاءاللہ. اس کے بعد آگے اگر آئیں، یہ تو ہو گیا نا پھر اس کا تعلق ادھر، تو بعدو مرفوع کیوں ہے؟ اس کی کیا پوزیشن ہے مرفوع کی وجہ؟ محذوف نعت آف ذریہ، اچھا یہ بھی ایک آپشن ہے، ٹھیک ہے. جی بعدو کی پوزیشن بتائیں گے؟ بعدو مرفوع، بالکل یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. بعدو پھر کیا ہے؟ مرفوع ہونے کی وجہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی سوائے یہ کہ یہ مبتدا ہے. وَهُوَ مضاف، ہا کی ضمیر مضاف الیہ، من حرف جر، بعدن اسم مجرور. بہت ہی کلیئر ہے یہاں تک. تو یہ جملہ اسمیہ ہوا. تو اب خبر نہیں ہے یہاں پہ، تو خبر obviously کہاں ہوگی؟ پھر حذف ہوگی، رائٹ. اور نکالیں اگر اس میں سے کیا ہو سکتی ہے خبر، بتائیں. جی وہ بھی ہم جملے کی پوزیشن بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ہم یہ دیکھ لینا یہ کیا ہے. جملے کی پوزیشن تو ظاہر ہے، بتائیے یہ کیا ہے؟ خبر کیا نکال سکتے ہیں ہم معنی کے اعتبار سے؟ کیونکہ جو الفاظ ہیں ان کے اعتبار سے خبر کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس بعض میں سے اولاد ہیں، ثابت ہے. ہاں ثابت ان سب سے زیادہ، موجود ان سے زیادہ ثابت نہیں ہوگا، یا مستقر بھی ہو سکتا ہے نا. موجود کا لفظ ذرا تھوڑا سا اتنا فٹ نہیں ہوگا، یعنی ثابت ہے کہ یہ ان کی اولاد ہے نا، ان میں سے بعض کی اولاد ہے. ثابت زیادہ فٹ آتا ہے یہاں پہ نا، تو یہاں پہ ہوگا. تو یہ اب یہ جو جملہ اسمیہ ہے، یہ اب آپ بتائیں گے کہ ظاہر جار مجرور متعلق خبر محذوف ہم کہیں گے، اور یہ مبتدا محذوف خبر جار مجرور سب مل کے
اس کی کیا پوزیشن بن گئی؟ نعت. شاباش. کیونکہ نکرہ کے بعد آ رہا ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہے. اور ویسے بھی جو نعت ہوتی ہے اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس طرف پلٹتی ہے، اور ہا کی ضمیر پلٹ رہی ہے ذریہ کی طرف، تو ذریتن کی یہ نعت بن گیا. بہت ایزی ہے الحمدللہ. اتنی آپ لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے. واللہ سمیع علیم. ایز یوزول آیت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کی دو ایٹریبیوٹس. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی تعریف کریں کہ اور اللہ سمیع علیم. خبر نمبر 1، خبر نمبر 2 دونوں کون سے والے سیغے ہیں؟ صرف مشبہہ کے. تو انشاءاللہ اس کے معنی کو دیکھیں گے. اب یہ دونوں آیات جو ہے نا، ان دونوں کو اکٹھا ہم کوشش کرتے ہیں اینالائز کریں، تدبر کریں. کوئی اور پوائنٹ گرامر کا رہ گیا تو بتائیے گا ساتھ ساتھ. باقی پھر آگے جو ہے وہ بالکل الگ قصہ ہے، اس کو پھر ہم بعد میں پڑھیں گے. تو اچھا، اب جہاں تک بات ہے ہم نے 32 آیات پڑھی ہیں نا جی. اس واو کو ڈسکس کرنا بھول گئی. یہ واو عطف کا نہیں ہوگا، میں نے اسی لیے نہیں کیا کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اب ادھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی دو ایٹریبیوٹس ہیں. وہ الگ بات ہے کہ معنی کے اعتبار سے تو ظاہر تعلق ہوتا ہی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا، لیکن جملے کے اعتبار سے یہ الگ جملہ ہے جس میں کہ جملہ اسمیہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں خبر دے رہے ہیں اپنے بارے میں. تو انشاءاللہ ٹھیک ہے. چلیں، کچھ جگہوں پہ دونوں آپشنز پاسبل ہے، کچھ میں بہت کلیئر ہوتا ہے نا جی. اچھا چلیں اب یہاں سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ یہاں پہ ایک اور میں نے کہیں پہ لکھا ہوا پڑھا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور سب کے بارے میں. آتا کیوں چن لیا سوال پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پہ کچھ محذوف انہوں نے نکالا ہے نا، کچھ معنی کے اعتبار سے آئیڈیا ہوتا ہے. چنا تو صحیح، کس کو چنا؟ ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اور باقی پیغمبروں، لیکن کس مقصد کے لیے چنا، کیوں چنا، وہ بات یہاں پہ حذف کر دی گئی ہے. وہ کیا ہو سکتی ہے بتائیں؟ ہاں، لی رسالت پروفٹ ہوڈ کے لیے، اور اینی تھنگ ایلس، سب کے لیے، جو سب کا جو آ رہا ہے نام، اس اعتبار سے کوئی اور لفظ. سب کا مقصد سیم جو تھا اپنے دین کے لیے. ایکچولی بیسیکلی تو اسلامی کے لیے کہیں گے، لیکن مطلب دین کے لیے، کیونکہ سب کا دین ایک ہی تھا نا. تو اپنے دین کے لیے چن لیا معنی کے اعتبار سے، چننے کے پوائنٹ آف ویو سے. اچھا، جہاں تک یہ ایک ایک لفظ کے اعتبار سے ہے، یہ انشاءاللہ ہم کرتے ہیں اس کے اوپر ڈسکشن. لیکن پہلے ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ 32 آیات سے آگے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ اب چینج ہو گیا ٹاپک. اور ویسے بھی آپ کو یاد ہے جب سورہ آل عمران ہم نے شروع کی تھی تو میں نے آپ کو اس کا ایک سٹرکچر دیا تھا کہ اس کے ٹاپکس کے اعتبار سے اس کے حصے ہیں نا. تو پہلا حصہ جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے 32 تک. یہاں سے اب نیا خطاب شروع ہوتا ہے. یعنی یہ جو پہلا حصہ تھا اس کے لیے باقاعدہ طور پہ کہا گیا تھا کہ یہ کیا ہے؟ تمہید ہے، اس سورت کی تمہید ہے. 32 نمبر آیا تک نا جی، انٹروڈکشن ہے نا سورت کا. اس کے اندر پھر کیا ٹاپک ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ایک دفعہ نظر مارتے ہیں. لیکن یہاں سے پھر اب دوسرا اس کا پارٹ شروع ہوتا ہے، دوسرا خطاب شروع ہوتا ہے. وہ کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور پوری صورت پہ اس کا کیا اثر ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں. لیکن جہاں تک دیکھا جائے تو یہ یہاں پہ اس کی تمہید ختم ہو جاتی ہے. اب اس تمہید کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ اگر ہم سرسری سا دیکھ لیں تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا. کیونکہ اسی کی تمہید ہی تو مین چیز ہوتی ہے نا، جس کی بیس کے اوپر آگے اگلی بات سمجھائی جاتی ہے نا. تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا ٹاپک وائز. ٹائم اگر نکال سکیں تو نکال کے ان 32 آیات کے ٹاپک لکھ سکتے ہیں، جو ہم ساتھ بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز اس کے اندر ہے توحید، اللہ تعالیٰ وننس آف اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ان
انٹروڈکشن کروایا تھا، تو توحید کہیں گے۔ پھر اس کے بعد اسلام کی جو دین اسلام ہے اس کی بنیادی باتیں، مبادیات جس کو کہہ سکتے ہیں، بنیادی چیزیں کتاب کے بارے میں، اور پھر باقی کتابوں کے بارے میں یہ ساری ڈیٹیل آتی ہے نا۔ اور پھر ظاہرہ انسانوں کے لیے وحی کی رہنمائی کے بارے میں، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا فرقان، اور پھر قرآن کی ظاہرہ جتنے بھی کتابوں میں اہل کتاب میں جو آپس میں جو اختلافات پیدا ہوئے ان کا حل بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ میں نے تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل اپنے حساب سے لکھی ہے، تو آپ لوگ بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے جو دلائل دیے ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ، پھر مین چیز جو ہے ظاہرہ اس میں دلائل، پھر آیات متشابہات اور محکمات کا ذکر۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا کیونکہ یہ یہاں پہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے اس کو کیا تھا، یاد ہے۔ پھر اسی ٹاپک کے انڈر کے یہ جو اس قسم کی آیات ہے متشابہات، اور یہ لوگ زیادہ تر اس طرف چل پڑتے ہیں، لیکن علم والے جو ہیں، علم والوں کا پھر ذکر۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ کن لوگوں کا رجحان یہ ہوتا ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، اور یہ ساری چیز خاص طور پہ پھر بعد میں فرعون کا ذکر آیا بیچ میں، اور یہ جو یہود کے بغیر تو بات کوئی پوری نہیں ہوتی۔ قرآن کا بہت بڑا حصہ یہود کا جو طرز عمل ہے، ان کی گمراہیاں ہیں، ان کے بارے میں سارا ہے۔ تو سورہ بقرہ میں بھی تھا، اور یہاں پہ بھی شروع میں ان کے بارے میں ذکر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اور پھر اس کے بارے میں پوری طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر یہود کی دعوت دی گئی تھی اس میں، اور پھر یہ دو گروہوں کا ذکر، یہ سارا پورا جو واقعہ اور یہ ساری چیز تھی یہ ہم نے ڈسکس کی۔ اس میں کافی کچھ بیان ہوا ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ اس کے بعد تمام دنیا کو عموماً اور یہود کو خاص طور پہ خصوصاً اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ انکار ان کا، اور انکار کی صورت میں ان کو ان کے انجام کے بارے میں بتایا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر تھا۔ پھر ابھی یہاں پہ تو خیر دنیا کی چیزوں کا، زینا للناس حب الشہوات، یہ انسان کی جو خصلت ہے اس کے اندر جو جو چیزیں اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود محبت ڈالی ہے، ان کا ذکر آیا۔ اور پھر ساتھ ہی جنت کے بارے میں اور جنت کی ساری ڈیٹیل، الحمدللہ بہت ہی زیادہ۔ دیکھیں ذرا کتنی چیزیں ہم سمجھ کے آئے ہیں۔ آئی ہوپ سو، انشاءاللہ اللہ کرے کہ سب کچھ ہمارے عمل میں آئے، ہم بھول نہ جائیں۔ پھر یہ جو تھی آیت نا، یہ بڑی اہم تھی، 17 نمبر، جس میں تمام صفات، صابرین، صادقین، قانتین، ان کا ذکر تھا۔ پھر اسلام کے بارے میں ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلامی ایک مذہب ہے، ایک دین ہے، اور اس کی ساری ڈیٹیل۔ اور اس کے بعد جی پھر یہ ٹاپک جو ادھر سورہ بقرہ میں بھی چل رہا ہے، کہ یہود کے بارے میں کہ نبیوں کو قتل کرنا بغیر حق، اس سیم ایگزیکٹلی یہ گزرا ہے وہاں بھی۔ ابھی یہی کیا ہم نے لاسٹ کلاس میں 61 آیا۔ اچھا، یہ آیت جو تھی اس نے میری زندگی میں بڑا ہی اثر ڈالا تھا۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین۔ یہ جو حبطت اور یہ سب ہم نے اس کو اتنی ڈیٹیل سے کیا تھا، آپ کو اگر یاد ہو کہ کس طرح انسان کی زندگی میں اعمال ضائع ہونے کا ذکر ہے۔ اور پھر وہی ان کا ذکر یہود کا، خاص طور پہ ان کا انکار، اور ان کا کہ یہ ان کا کیا سوچ ہے کہ چند دن کے لیے ہمیں چھوئے گی، اس کے علاوہ نہیں، ان کی مختلف طریقے سے ذکر۔ اور پھر یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی 26 نمبر آیا، اس کا تعلق سورہ ملک
کے ساتھ ہے نا، سورہ ملک کی پہلی آیت کے ساتھ، وہاں پہ اس کا میں نے حوالہ بھی دیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ وہاں پہ ہم ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی کو کے بارے میں اس میں اپنی قدرت، اپنی بادشاہی، مکمل کنٹرول جو ہے اس کا ذکر کیا یہاں پہ کہ اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت سورہ ملک کی آیت نمبر 1 کی یوں کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر ہے نا۔ پھر وہی دیکھیں یہ دوسری جو آیت ہے یہ بھی سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کی تفسیر کہہ سکتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ اس میں زندگی موت سے جو آزمائش ہے، تو یہ دونوں آیات وہاں پہ میں کوٹ کروں گی، میں نے اس کا لیسن تیار کیا۔ پھر بس دیکھیں کتنی چیزیں اس میں تمہید کے طور پہ آئی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ ابھی تو میں بہت شارٹلی اس کو دیکھ رہی ہوں۔ پھر یہ ذکر جو آیا تھا جس میں ہم نے صدور کا، دل کی بات کی، اور سارا وہ کہ سینے سے کیا مراد ہے، یہ سارا وہی۔ تو بہرحال پھر یہاں پہ آ کے اگر ہم دیکھتے ہیں لاسٹ میں آیا نمبر 30، 31 اور 32 میں جو لاسٹ ہے، یہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک مکمل کہتے ہیں نا رہنما کے طور پہ بیان کیا گیا، اور اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو بس اطاعت کرو، اتباع کرو، کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی اتباع کی یہاں باقاعدہ دعوت دی گئی ہے آیا نمبر 31 میں، اور اس کے فائدے بتائے گئے ہیں، اور پھر 32 میں بھی دوبارہ سے اطاعت کی اپنی اور رسول کی اطاعت کا ذکر، لیکن یہاں پہ جو انداز ہے وہ تحدید کا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا ناراض ہونے کا اور سمجھانے کا انداز ہے، تو اطاعت کا حکم دیا گیا ہمیں نا۔ تو یہاں پہ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر اطاعت سے انکار کرتے ہو تو یہ پھر طریقہ کار جو ہے یہ کافروں کا ہے، اور کافر جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے اور وہ سزا سے نہیں بچیں گے۔ وارننگ ایگزیکٹلی، تو یہاں پہ بہت زیادہ وارننگ دی گئی ہے۔ تو یہاں تک الحمدللہ ایک ٹاپک پورا تمہید۔ اب یہ ایکچولی تمہید تھی نا، یہاں بیسیکلی تو ظاہر بنیادی جتنی بھی حقیقتیں ہیں، صداقتیں ہیں، اس کا اظہار ہے، اور ساتھ ساتھ یہود پر تنقید بھی کی گئی ہے، کیونکہ مدینہ میں جو یہود تھے نا ان کا رول تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت تھا، اور لیکن پھر دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں اہل کتاب کے حوالے سے تو وہاں پہ جو نصارہ تھے ان کا بھی بہت اہم کردار ہے، مالک تھے اس کے رومن امپائر کے، اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کے ساتھ آئیڈیا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ پالا پڑنے والا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نبوت کا پھیل گیا تھا ہر طرف، تو دور دور تک، اور آپ نے خطوط بھی لکھے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ آپ نے بھیجے تھے، دعوت دی تھی لوگوں کو آنے کے لیے نا۔ تو یہاں سے اب دوسرے خطبے کا اس لحاظ سے آغاز ہوتا ہے، لیکن پہلے ہم الفاظ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیغمبر تو بہت سارے ہیں، بیچ میں بڑے بڑے پیغمبر بھی ہیں، ان کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں کس کس کا نام لیا؟ سب سے پہلے ظاہر ہے آدم علیہ السلام کا، اس کے بعد نوح علیہ السلام، اور آل ابراہیم، صرف ابراہیم نہیں، آل ابراہیم کا اور آل عمران۔ نبوت کا جو سلسلہ ہے یا رسالت کا، اب اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام سے، جی اولو العزم۔ اولو العزم میں اور بھی پیغمبر آتے ہیں، لیکن ان کا ذکر جو ہو گیا تو گویا نبوت کی ساری سلسلے کا ذکر ہو گیا بیسیکلی، تو جی انہی سے آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں نا۔ تو جب یہ ساری یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ان کی آل کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کا ذکر ہوا نا، تو اب ظاہر ہے ان کی دو شاخیں جمع کر دی گئی، دو شاخیں تھی نا آپ کی، دو جگہوں پہ، ایک حضرت اسحاق کی شاخ تھی اور دوسری پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شاخ تھی۔ حضرت اسحاق کی شاخ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
اور حضرت اسماعیل کی شاخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے آل ابراہیم کا ذکر اور پھر اس کے بعد آل عمران کا ذکر ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ سارے یہ جو آل عمران ہے، اچھا پہلے آپ مجھے بتا سکتے ہیں آل عمران سے کیا مراد ہے؟ آل عمران سے کیا مراد ہے؟ عمران کی آل ابراہیم تو ہم سمجھتے ہیں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، آل عمران سے کیا مراد ہے؟ پھر ہم الگ الگ دیکھتے ہیں۔ جی کیونکہ عمران کے نام سے نا، میں سن رہی تھی اس کے مختلف لیکچر، تو عمران کے نام سے دو قسم کے دو عمران گزرے ہیں قرآن میں جن کا ذکر ہے نا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہر نانا تھے، تو حضرت مریم علیہ السلام کی پھر ولادت کا ذکر اور سب، تو اس سارے شجرہ نسب کے ذکر سے اصل مقصود کیا ہے اگر دیکھا جائے، کیونکہ سب کا ذکر اسی لیے نہیں کیا تمام پیغمبروں کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے نا اس کے ساتھ جوڑنا، خاص طور پہ آل عمران، ان کی والدہ، ان کے نانا اور دوسرے سارے جو ان کے کہتے ہیں نا آباء و اجداد، یہ سب کے بارے میں نا، تو یہ سارے خاندان ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ تھے نا، ایک دوسرے کی آگے دیکھیں ذریتن پھر استعمال ہو رہا ہے بدل، تو یہ ان کی بدل کے طور پہ، تو اس آیت میں ایکچولی بیسیکلی یہاں سے ان کی ایک خاص بیماری ہے جس کی اب آگے جا کے نشاندہی ہوگی، اور اس کا مین مقصد ان سب کا ذکر کرنے کا کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو سارا معاملہ ہے نا، نصارہ کے ساتھ کا معاملہ شروع کرنا ہے نا آگے اب، تو اس لیے پھر ان سب کا ذکر آیا، اور خاص طور پہ آل عمران۔ تو یہ سب آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کی اصل بیماری تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بندہ یعنی رسول نہیں مانتے، اس میں مختلف ظاہرہ ان کی وہ ہے، لیکن شرک تو کرتے ہی کرتے ہیں چاہے کوئی بھی عقید ہے نا، تو خاص طور پہ جو شرک والا اللہ کا بیٹا یا خود ان کو الہ، تو یہ جو الوہیت کا شریک قرار دیتے تھے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انداز بنایا نا وہ بہت زبردست ہے نا، ورنہ سیدھی سیدھی بات بھی کر سکتے تھے نا، تو اس وجہ سے یہاں سے، لیکن آغاز کہاں سے کیا ذرا نوٹ کریں، حضرت آدم علیہ السلام سے، کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم کو، آدم علیہ السلام سے ظاہر انسانیت کا آغاز ہوا، سب سے پہلے تو ظاہر آغاز ہی ادھر سے ہوا ہے، اور وہ نوح انسانی کے یوں کہ جد امجد ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اچھا اب یہاں سب سے بڑا اہم جو ورڈ ہے چننا، چنا جاتا ہے جب کسی کو تو زیادہ لوگوں میں سے چنا جاتا ہے نا، تو یہاں پہ کیا معنی اس طرح آ رہا ہے، کس میں سے چنا ان کو؟ وہ تو پہلے انسان تھے، وہ تو فرسٹ انسان تھے جی، وہ تو انشاءاللہ پھر ہم جوڑیں گے اس کو، لیکن ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں نا، جب حضرت عیسیٰ پہ پہنچیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ ان کا کمپیریزن کریں گے۔ تو بتائیں مجھے یہاں پہ اگر ورڈ بائی ورڈ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام، بڑی تاکید کے ساتھ یہ ورڈنگ استعمال ہوئی ہے، انا استعمال ہو رہا ہے، اور یہ سب چننے سے کیا مراد ہے یہاں پہ، کس میں سے چنا؟ یعنی چوز کیا جاتا ہے تو کچھ اس میں سے کوئی چیز اگر چوز کرنی ہے تو زیادہ آپ کے پاس چوائس ہے، اس میں سے چوز کرتے ہیں نا آپ، اگر آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے تو آپ کیسے چوز کریں گے؟ تو کس میں سے چنا، اور یہ بھی ہے بھی حضرت آدم علیہ السلام، بتائیے جی۔ اس کے بارے میں نا کافی لوگوں نے مختلف قسم کی رائے دی ہیں، لیکن جو آسان چیز ہے وہ اس کا معنی بھی دیکھتے ہیں پہلے، پھر اس سے سمجھ آئے گی کہ کس کیا چنا، لیکن جو آپ نے لکھا ہے نا کہ ظاہر ہے ہمیں بیک گراؤنڈ سب کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو اس وقت کیا ہوا تھا، ہم نے سورہ بقرہ میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام جتنی روحیں ہیں
جو آج تک آنی ہے آخر تک، ان سب کو ارواح کو پیدا کیا تھا، رائٹ. تو ایک اس لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایز اے پیغمبر مطلب جن کو چوز کرنا، وہ تو کتنی بہت ساری ہے، وہ تو خیر اگلے پیغمبروں کو بھی جتنی بھی روحیں تھی سبھی کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا نا، سب سے اکٹھا وعدہ لیا تھا، اس میں پیغمبر بھی تھے، سب تھے، عام انسان بھی تھے، تو آدم علیہ السلام بھی. لیکن پہلا ایز اے انسان کہ پہلا کس کو بنانا ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، تو انہوں نے چنا. ایک تو یہ بات کہی جاتی ہے. اس کے نا فعل کے معنی دیکھتے ہیں، لغت کے کیا معنی ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. سواد فا واو یا سے اس کا روٹ ورڈ ہے. استفاعن باب افتعال سے اس کے معنی ہوتے ہیں صاف خالص چیز لے لینے کے ہیں، خالص چیز. اس نے چن لیا، جو معنی کرتے ہیں اس نے پسند کر لیا، یہ معنی بھی کیا جاتا ہے. صرف چننے کا معنی نہیں ہے، اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ مطلب پسند کر لیا، ان کو چوز کرنے کا مطلب کہ پسند کرنے کے میننگ میں. یہ پھر باقی یہ اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کو چن لینا کبھی بطور ایجاد کے ہوتا ہے، یعنی اسے ان اندرونی کثافتوں سے پاک اور صاف پیدا کرتا ہے جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں، اور کبھی بطریق اختیار اور حکم کے ہوتا ہے، گو یہ قسم پہلے معنی کے بغیر نہیں پائی جاتی. تو چننے سے مراد جیسے کہ یہاں پہ سورہ حج کی آیت بھی ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس. اللہ خدا فرشتوں اور انسانوں میں رسول منتخب کر لیتا ہے، یعنی انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے رسول، رسول کی ڈیوٹی کرنے والے، جو پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے. اب فرشتے کتنے ڈھیروں ہیں، ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور جتنے بھی فرشتے ہیں ان کو مختلف جو فیمس ہم جن کو جانتے ہیں ان کی ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں اور بھی مختلف انہوں نے ڈیفرنٹ قسم کی ڈسکشن کی ہوئی، ضرورت نہیں اس میں جانے کی. بہت آسان اور سمپل معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دینا تھا، ایک کسی پہ انسان کو چوز کرنا تھا، اور ہر ایک کو چوز کیا. اور بھی پیغمبر پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیے، تو پسند کر لیا حضرت آدم علیہ السلام کو. اب ظاہر ہے ان کی ایک حیثیت تھی، ان کی ایک اہمیت تھی، ان کی خصوصیات ہوں گی جس کی وجہ سے ابلیس ان سے پھر جیلس بھی ہوا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس مقام پر کس کو فائز کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو، جن سے پھر نسل انسانی وجود میں آئی، اور یہیں سے انسانوں کی بھی رہنمائی کا آغاز بھی ہوا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے کہ پہلے انسان ہے، سب سے پہلی بات پہلے انسان. پھر اس کے بعد نمبر 2 پہلے پیغمبر بھی ہیں، یعنی ان کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجا نا، تو پہلے رسول یا پیغمبر. اور اس کے بعد علم بھی سب سے پہلے ظاہر ہے آپ ہی کو ملا، آپ ہی کے ذریعے پھر آگے لوگوں کے اندر گیا نا، یہیں سے نسل چلی اور سارا نا. تو ان کی خاص بات یہ ہے کہ رہنمائی کا آغاز بھی یہیں سے ہوا نا. پھر ہر دور میں انسانوں کی ہدایت جو تھی آہستہ آہستہ آگے انسانوں کے ذریعے پہنچتی رہی، اور پھر پیغمبروں کے ذریعے بھی، اور انسان کی رہنمائی ہوتی رہی. اس کے بعد نمبر 2 پہ چن لیا کس کو، نوح علیہ السلام کو. اب یہی اس کا اس فعل کا چننے کا معنی یہاں بھی آئے گا نا، اس پہ بھی ہوگا. تو حضرت نوح علیہ السلام کو چن لیا. حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے، دوسرے آدم کی جگہ دی جاتی ہے، آدم نمبر 2. کیوں، ریزن کیا ہے، آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے، کیا ریزن ہے؟ ساری انسانیت تباہ ہو گئی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، پھر نئے سرے سے انسانیت وجود میں آئی. جتنے بھی جانور اور جو بھی مخلوق تھی جن کو شپ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا لے کے جاؤ، اور ان کی اولاد بھی ختم ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد نئے سرے سے انسانیت وجود میں آئی. تو اس لیے ان کو یہ کہا جاتا ہے نا. اور 950 سال عمر پائی، اور
کہتے ہیں کہ اپنی عمر کا جتنا بیشتر حصہ تھا انہوں نے ظاہر ہے ہدایت کے لیے ہی صرف کیا. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے کی وجہ سے یہ بھی انسان تھے، آدمی تھے. اور ایک وقت کہتے ہیں آیا کہ عراق ہی میں انسانوں کی ہدایت کے لیے پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کو بھیجا. ان کے بعد 80 پیپل اتنے سالوں میں. اچھا جب ان کا میں نے یہ چیز پڑھی تھی فرسٹ ٹائم بھی کہ 950 سال عمر دی اللہ تعالیٰ نے اور 80 لوگ مسلمان ہوئے، تو بس میں سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ کتنے ناشکرے ہیں یا کتنے وہ ہیں کہ گھبرا جاتے ہیں، کہ بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں جب کوئی ہماری بات نہیں سن رہا ہوتا. ہماری کیا اللہ کی بات ہوتی ہے، ہم پہنچانے والے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کتنا صبر ہوگا ان کے اندر، صبر کی ایک انتہا. 950 سال ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں مختلف اینگل سے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ آرام سے بیٹھ کے ان کو بڑی تکلیفیں دی. جتنا تھوڑا بہت پڑا ویسے آئیڈیا ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت تکلیفیں کاٹی ہوں. کتنا ان کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے ان کا. اور تو اور اپنی اولاد ہی ٹوٹلی بالکل الگ ہو گئی اور پھر آنکھوں کے سامنے تباہ ہوئی. تو اتنی بڑی بڑی آزمائشیں، ہر لحاظ سے آزمائش، اور اتنی لمبی عمر. ہم اپنی اس چھوٹی سی عمر جو ہوتی 60 70 80 سال کی، اس میں لوگ گھبرا جاتے ہیں. ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس سے پہلے متاجی سے پہلے اٹھا لے، یہ کر، کیونکہ ہم کمزور ہیں نا. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت صبر اور بہت ہمت دی تھی. تو 80 لوگ 80 صرف جنہوں نے ان کا ساتھ دیا. اسی لیے تو پھر ان کی بڑی اہمیت ہے نا جی. ہم لوگ ظاہر ہے ویک ہیں، ہمارا ایمان بھی وہ نہیں ہے، اور مقصد اصل میں جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک واحد ہستی ایسی ہیں کہ جو جن کو سارے کے سارے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب مانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، یعنی وہ برج بالکل، وہ سارے لوگ ان کی کہتے ہیں ہم ان کے دین پہ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کے دین پہ پوری طرح نہیں ہے، لیکن سٹل ان کی جو ان کا مقام ہے وہ سب کے نزدیک وہ ایک ہی ہے نا. اور یہ بھی ظاہر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے 2 آگے بیٹے تھے، دونوں کے اس سلسلہ جو تھا پھر آگے ہدایت کا سلسلہ ان سے چلا. ایک بنی اسرائیل کے نام سے مشرق وسطیٰ کی طرف اللہ کا دین پھیلایا انہوں نے، اور دوسرے آل اسماعیل کے نام سے عرب میں رہنمائی بخشی. تو بہرحال آخری پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قریش سے اٹھائے گئے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ یہاں سے چلا. اور دوسری طرف جو بنی اسرائیل تھے ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ بیت المقدس کے امام تھے. اب جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم سے اپنی ہدایت کا کام لیا، اس مقصد کے لیے پھر آل عمران میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوز کیا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو یہ چھوٹا سا ایک وہ دیا ہے نا سارا نسب کا ان کا، اس کا مین مقصد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لانا، کہ آپ کو نبوت دی، آپ پر کتاب نازل ہوئی اور سارا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک بات ہے کہ ان کا ابھی یہاں پہ آگے کیوں اتنا لمبا ذکر آئے گا، کیونکہ ان کے بارے میں انہوں نے جو گاڑ لی ہوئی ہیں باتیں جس قسم کی، وہ بہت خوفناک ہے. اب یہ بتانے کا مقصد کیا تھا، یہ ترتیب کے ساتھ اینڈ پہ ان کو لے کر آئے تمام جان والوں پہ. کیا مقصد ہے؟ مین یہی مقصد ہے نا کہ تمام انبیاء، اور پھر آگے اگلی آیت بھی ذریتن بعدها من بعد، کہ تمام انبیاء جو ہے وہ انسان ہیں، ایک دوسرے کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. نسل بتائیے نا پوری ترتیب کے ساتھ، اور یہ خاص طور پہ واو واو معطوف کر کے نا، کہ جتنی بھی نسلیں انسانی ہیں وہ تمام سب انسان تھے. اس کے ایک ایک فرد، اور پھر ان فرد میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری انسان، نسل انسانی جو ان کی اس سے چلی آ رہی ہے. تو پھر ان کو کس طرح انہوں نے انسان کے اس سے نکال کے الوہیت کا وہ دے دیا نا درجہ.
تو اگر ہاں یہ الگ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت یونیک چیزیں ہیں جو کسی اور پیغمبر میں ہے ہی نہیں ہے، ایک نہیں ہے کئی ہے۔ مطلب ان کو ایک یہ بھی شبہ ہے نا کہ ان کے والد نہیں تھے، تو اب اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ ان کے والد نہیں تھے تو اس لیے ان کے اندر الوہیت کی صفات انہوں نے بنا لی، تو یہ تو کوئی بنیاد نہیں ہے نا۔ ماں تو تھی نا، جیسے ایک نارمل بچہ پیدا ہوتا ہے ماں سے پیدا ہوتا ہے نا، باپ تو نہیں تھے لیکن ماں سے تو پیدا ہوئے نا، ماں کے بطن سے وہ نارمل طریقے سے پیدا ہوئے جیسے باقی لوگ پیدا ہوتے ہیں، تو یہ تو ان کی بات بنتی نہیں ہے۔ اور پھر خالی یہ نہیں، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے آپ نے بھی اوپر ذکر کیا تھا، تو اگر باپ نہیں ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام تو ان سے زیادہ انسان کے اس میں سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی، یعنی ان کے باپ نہیں تھے، ان کی تو ماں بھی نہیں تھی۔ تو پھر اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، وہ بھی تو معجزہ تھی، یہ سارے معجزات تھے نا، یعنی کون سا والا دیکھا جائے تو ہر پیغمبر کے ساتھ معجزہ ایک جڑا ہوا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں نا وہ بہت یونیک ہے۔ ایک تو ظاہر ہے یہ تو خیر حضرت آدم کا بھی معجزہ تھا کہ ان کے باپ بھی نہیں ان کی ماں بھی نہیں، لیکن وہ تو ڈائریکٹلی چونکہ وہاں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، لیکن یہ تو زمین پہ تھے نا، انسانوں کے بیچ میں تھے، اور خاص طور پہ حضرت مریم علیہ السلام کا پورا آگے آ رہا ہے نا، پوری ڈیٹیل سے قصہ آئے گا، تو ان کا پریگننٹ ہونا، ان کی ساری حالت، وہ ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے تھی، جس طرح نارمل بچہ پیدا ہوتا ہے اور آج بھی ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور بڑے معجزات ہیں، مثلاً ان کو جس قسم کے باقی معجزات دیے گئے وہ بہت یونیک تھے، ڈیفرنٹ قسم کے، اور ان کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ان کو زندہ جو اٹھا لیا گیا، اور پھر ان کا دوسرا بڑا معجزہ یہ ہے کہ ان کو واپس لایا جائے گا دنیا میں، یہ کوئی اور کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، زندہ تو اور بھی پیغمبر اٹھائے گئے، شیوا سو ملا، ہاں وہ پورا قصہ آگے آئے گا نا کہ لوگوں نے کس طرح حضرت مریم کے ساتھ جو جو کیا نا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاص باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا، اور پھر اب وہ واپس آئیں گے دنیا میں، پھر آئیں گے نا۔ بہرحال تو یہاں پہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ذات ہے نا وہ بہت یونیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے بارے میں بہت زیادہ جو عام پیغمبروں کے ساتھ نہیں، حضرت آدم سے اگر ملائیں تو ہاں یہ بات اس میں کوئی شک نہیں کہ پیدائش کا جو مرحلہ ہے، جیسے ان کے باپ نہیں ہے تو ان کے نہیں، تو ان کی تو ماں بھی نہیں تھی، وہ تو بالکل اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان کریٹ کیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے تو وہ تو بالکل ہاں، بچے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے وہ جس طرح بولے انہوں نے، ابھی آگے جا کے آئے گا نا قصہ تو وہاں پہ ہم بات کریں گے، تو بہت ساری ان کی بہت زیادہ معجزات ہیں، اور یہ سب معجزات ہیں، تو یہ کوئی انسان کو وہ نہیں بنا دیتے، تو ان لوگوں نے تو پھر بدعات شروع کر دی نا، تو اس لیے یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پیچھے ساری آل کا ذکر کر کے آلی اعلی عمران تک لے کر آئے، تاکہ اب آگے نصارہ کی جو بدعات ہیں اس کی تردید ہونے کرنے کے لیے یہ مضمون بنایا جا رہا ہے نا۔ تو یہ اس صورت کا جو اصل مضمون ہے نا وہ یہ حیثیت رکھتا ہے، حضرت مسیح اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق نصارہ کو اب واضح طور پہ بتانا تھا کہ اب ان کی اپنی جو تاریخ ہے اس کے اندر بھی وہ جس قسم کی باتیں کرتے تھے، تو انہیں بتانا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام ان کی والدہ جو ہیں وہ بھی انسان ہیں، وہ کوئی مافوق البشر ہستیاں نہیں ہیں، حضرت مریم کو بھی تو وہ یہی کہتے تھے نا۔ تو یہاں سے لے کے اب 33 نمبر آیا سے لے کے 59 تک، 33 سے لے کے 59 تک یہی ٹاپک چلے گا، اسی سے ریلیٹڈ سارے، پھر بیچ میں ڈفرنٹ چیزیں آئیں گی، یعنی چوتھا اور پانچواں رکوع نا، اور اس میں پھر حضرت مریم علیہ السلام، ان کے والد اور ان کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے، اور اسی مناسبت سے اس صورت کا پھر نام بھی ہے نا، نام بھی اسی اس پہ رکھا گیا نا۔ تو ان تمام آیات میں سب سے پہلے ان کی جو اصل بیماری ہے نا
اس کی نشاندہی فرمائی گئی ہے۔ ہاں ان کا ایک واحد عورت ہے جن کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا، ورنہ کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ یو آر رائٹ۔ تو یہ ان کی جو اصل بیماری کیا تھی، اب سب کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول نہیں مانتے تھے، اور ابھی بھی یہی حال ہے ان کا، اللہ کا بیٹا یا الوہیت یا اس طرح شریک قرار دیتے ہیں نا۔ تو سورہ آل عمران کے اس نصف جو حصہ ہے نا، اس کے بعد اب براہ راست خطاب جو ہے اب نصارہ سے ہوگا، اور اس میں ان کا دراصل مختلف عقیدے ہیں نا، آپ کو پتہ ہی ہوگا، جیسے ہمارے ہاں مختلف فرقے ہیں، ان کے بھی فرقے ہیں۔ سب سے پہلا ان کا فرقہ کیا ہے؟ ٹرینٹی کا عقیدہ ہے نا، کہ اس کے اندر کیا ہے، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت ایک تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، میرا خیال ہے یہی ہے اگر میں صحیح بول رہی ہوں، اور اس کے علاوہ صرف مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ تین لوگوں کا نا، 3 ٹائپ سنا ہوا ہے میں نے اس طرح۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خداوند کہتے ہیں نا یہ لوگ، روح القدس اس طرح کر کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ حضرت یا تو ان کا بیٹا کہیں گے، یا کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں، یا تینوں کو ملا کے ایک بنا دیتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا کھچڑی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح کر دیا ہے، کر دیں گے آگے ساری ڈیٹیل کے ساتھ، کہ یہ جو تم لوگوں کا عقیدہ ہے یہ تم لوگوں نے خود ایجاد کی، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اس کا ریفرنس نہیں ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، پیغمبر ہیں، اور ان کی ان کی ولادت جو ہے نا وہ بالکل معجزانہ ہے۔ 2 ٹائپ ہیں، 2 سب سیکٹس ہیں۔ اچھا، بہرحال سیدھی سی بات ہے کہ ہے مشرکانہ باتیں نا۔ تو جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت ہے، اسی طرح ان کی بھی ہے، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی بھی ہے۔ تو یہ جو معجزانہ ولادت ہے یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انہیں الہ کی درجہ دے دیا جائے نا۔ تو اس طرح تو پھر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی الہ کا درجہ دینا چاہیے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری جو بحث ہے کہتے ہیں کہ اسی موضوع پہ ہو رہی ہے، اور اس غلط فہمی کو دور کیا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پروف کرنے کے لیے یہ سارا کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ہدایت کے لیے چنا تھا، اور اسی طرح انہیں جس طرح باقیوں کو منتخب کیا ان کو بھی منتخب کیا۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ اچھا، اگلا جو ٹاپک ہے نا ان کا، اس کے اوپر جانے سے پہلے ایک اور چیز اس کے اندر بیان کی گئی ہے، خاص طور پہ اس جو ظاہر آیت جس میں سارے پیغمبروں کا ذکر ہے، اس کو پیچھے والی آیات کے ساتھ بھی ربط کیا گیا۔ یہ تو میں نے ابھی آگے کی بات کی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آگے آ رہا ہے، لیکن یہ جو پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور آپ کی محبت، آپ کی اتباع، اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک ٹاپک انہوں نے ذکر کیا، تو مجھے لگا کہ یہ بھی ہم ذکر کریں نا۔ یعنی یہ جتنے انبیاء کا ذکر آ رہا ہے نا کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ نے چن لی حضرت آدم کو، حضرت نوح علیہ السلام، ان سب کو نا، اس کا ربط پیچھے کی آیات کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا جو معیار بیان کیا نا اللہ تعالیٰ نے، یہی کیا اللہ تعالیٰ کی محبت پانی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کریں نا۔ تو اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جو چند منتخب اور جو بہت ہی محبت والے محبوب بندوں کا ذکر کیا، ان کے واقعات بیان فرمائے ہیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کے ساتھ محبت بڑھے، اور ان کی اتباع اور محبت کا شوق پیدا ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ گیا نا ان کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق جوڑا ہے نا۔ یہ مطلب یہ کہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت، اور اس کی اگر محبت پانی ہے تو یہ جتنے منتخب اللہ تعالیٰ کی چوز کیے ہوئے بندے ہیں، ان کی اتباع اور ان کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے آخری نبی چونکہ انہی کی مطلب نسل سے آئے ہیں، تو پھر ان کی اطاعت کے بغیر تو معاملہ آگے جا ہی نہیں سکتا نا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں
شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو لوگ ظاہر ہے یہ اس وقت کی بات ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ شک کرتے تھے، ان کو نہیں مانتے تھے نا، نبوت ان کی کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے، شبہ تھا. تو اس لیے ان کی ہدایت کے لیے ان آیات کو، اور پیچھے انبیاء کا ذکر ہے، یہ سارے انبیاء کو بیان فرمایا ہے تاکہ جو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شبہ تھا وہ ان کا رفع ہو جائے، کہ یہ جو سابقین انبیاء ہیں ان کا تذکرہ کر کے اور ان کو مطلب اختصار کے ساتھ ان کو بتا دیا. خلاصہ یہ کہ امت محمد جو ہے وہ آخری زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ مل کے اس نے کام کرنا ہے، تو اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ یہ سارے جو ہیں نا ایک ہی ہیں نا. تو قرآن میں تو بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، اس لیے ان کی پہچان اور علامت کے طور پہ ان کا اہتمام کیا. تو یہ بھی ایک کہا گیا کہ اس کے ساتھ ملانے کے لیے رب جوڑا گیا نا اس کے ساتھ نا، تو بنتا ہے ٹھیک ہے. لیکن اگلی جو بات ہے نا وہ جو اصل اس کا ٹاپک ہے اس کے ساتھ ہے نا. اچھا، اس کے بعد پھر اگلی بات ایک اور ہے، آپ نے سنا کیا اس کا کوئی سبب نزول ہے آپ کے خیال میں؟ بتائیں. نیکسٹ ٹاپک، یہ تو بیچ میں ایک رائے تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ رب جوڑا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام پیغمبروں کا ذکر ہے. لیکن دوسری رائے کے مطابق کیا آپ بتا سکتے ہیں ان آیات کا، یہ جو آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت مریم کے حوالے سے سب آ رہی ہیں، ان کا کیا سبب نزول ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اب یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے سلسلہ، اس کو اس یہ دوسرے خطبے کا ایک وہ رکھتا ہے نا، یہ اس کے نزول کا جو زمانہ ہے اگر دیکھیں تو 9 ہجری کا نا، اور اس وقت نجران کے جو عیسائی تھے نا ان کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تھا نا. نجران کا علاقہ آپ کو پتہ ہے حجاز اور یمن کے درمیان میں نا، تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آنا تھا کیونکہ ظاہر وہ عیسائی تھے، چونکہ آپ کا ظاہر ہے جب آپ تشریف لائے دنیا میں تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا ریلیجن کیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت سب سے بڑا مذہب کیا تھا؟ کرسچن تھے اس وقت، یہ لوگ تھے نا. آج بھی آپ کو پتا ہے کہ مسلمان ان کے قریب ہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ تعداد کے حساب سے تو نصارہ ہیں نا دنیا میں، سب سے زیادہ تو نصارہ ہے. اس کے بعد پھر اب مسلمانوں کی الحمدللہ تعداد تو بڑھ ہی رہی ہے فگرز میں، لیکن سب سے زیادہ نصارہ تھے. اور اس وقت خاص طور پہ نجران کے جو علاقہ تھا اس میں کہتے ہیں کہ 73 بستیاں شامل تھی نا، تو وہاں تقریباً 1,20,000 مطلب باقاعدہ طور پہ مرد تھے جو جنگ کے لیے نکل سکتے تھے نا، اور تمام تر آبادی جو تھی عیسائی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت ان کی تعداد بہت زیادہ تھی نا، لیکن اب تو ظاہر ہے مسلمانوں کی بھی بڑھ رہی ہے، تو یہ یہودی تو بہت کم ہے نا. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا آسمانوں پہ، جب زندہ اٹھایا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کتنے لوگ تھے ان کے حواری؟ 12 میرا خیال ہے، 12 کہے جاتے ہیں نا، 12 لوگ تھے. تو جو ان پہ ایمان لائے تھے اس وقت، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے. لیکن دیکھ لیں پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی استقامت اور آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دعوت پھیلائی. ظاہر ہے اس وقت تو اسلام ہی تھا نا ان کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے وہ مسلمان تھے نا اس وقت کے، تو اسلام تھا نا. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. پھر 300 سال کہتے ہیں، اس کی تاریخ لکھی گئی ہے کہ اس میں پھر رومن امپائر کا جو بت پرست بادشاہ تھا نا وہ مسلمان ہو گیا. یعنی اس وقت کا اسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسلام نا، اس کی بات کر رہی ہوں. 11 بادشاہ، اوکے. تو یعنی آپ سوچیں نا 11-12 لوگ اور پھر کہاں رومن امپائر، تو کتنے زیادہ مطلب انہوں نے ترقی کی. اور یہ پوری مطلب کرسچین جو مذہب تھا وہ سارا کا سارا پھیل گیا نا. پہلے ایکچولی اسی طرح ہوتا تھا نا کہ بادشاہ جو ہوتے تھے نا، بادشاہ اپنا دین بدلتے تھے تو پھر رعایا ساری ان کے پیچھے ہوتی تھی.
کہ وہ اسی اس پہ، یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ اپنی طرف، یہ اب نیگیٹو بھی ہے پازیٹیو بھی ہے. اگر ظاہر ہے بادشاہ کافر ہے تو پھر اس کی تو نہیں کر سکتے آپ، تو پیچھے نیچے جو ہے سارے ان کو فالو کرتے. اب ہمارے ہاں جو ہے پیروں فقیروں نے لے لی ہے اس کی جگہ، اور فرقوں نے لے لی ہے نا. ٹرینڈ تھا بالکل ان کا نا اس وقت. تو ان کا بھی یہ جو رومن امپائر اس میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا. ان کا جو بادشاہ تھا پھر اس کے باقاعدہ طور پہ میں پڑھ رہی تھی کہ ان کے 3 سردار تھے. ایک کا نام تھا عاقب جو ان کی حیثیت امیر قوم تھے، یہ نجران کی بات کر رہی ہیں. دوسرا سید کہلاتا تھا جو ان کے سیاسی سارے امور کی نگرانی کرتا، اور تیسرا بشپ یا ثقف اس طرح کر کے نام ہے نا، جو مذہبی معاملات کو دیکھتا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ فتح کیا تو تمام جتنے بھی اہل عرب ہیں اب ارد گرد سارے ان کو پتہ چل گیا کہ اب ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور اس طرح ان کے بارے میں ان کے اوپر بیعت کر رہے تھے لوگ نا، اور کہ بھی اب وہ ترقی کر رہے تھے، فتح ہو رہی تھی. تو مختلف پھر گوشوں سے وفد آیا، آپ کو اس کا پتہ ہے. یہ میں اس لیے بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں کہ اس کی جو بتایا گیا ہے اس کا سبب نزول کے طور پہ نا. تو اس سلسلے میں پھر نجران کے جو تینوں سردار تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ 60 آدمیوں کو لے کے ایک وفد لے کر مدینہ آئے. تو ان کی روایات میں بہت کچھ ملتا ہے، اگر ہو سکے تو پڑھیے گا ضرور. تو جنگ کے لیے نہیں تیار تھے، اب وہ بات کرنے آئے تھے نا. تو اب سوال یہ تھا کہ اب ان سے بات پوچھنا تھا کہ وہ اسلام قبول کریں گے یا پھر وہ اسی طرح رہیں گے، کیونکہ ظاہر اسلام پھیل گیا تھا نا اس موقع پر. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ساری آیات نازل کی، کہتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے پھر وہ جو وفد نجران ہے اس کو اسلام کی دعوت دی جائے. کیونکہ آپ دیکھیں، اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا تھا کہ جس قسم کا مناظر آگے ہونی ہے بات، اس طرح کی ساری انفارمیشن آپ کو دی جائے تاکہ آپ پھر آگے ان کو صحیح طرح سے گائیڈ کریں نا. ہاں بالکل. تو ان کے ساتھ بات، لیکن یہ ہے کہ ان کی جو اصل بیماری تھی، جو ان کے عقیدے کی خرابی تھی نا، اس کو دور کرنا تھا نا. مین تو ظاہر ہے ٹارگٹ یہ تھا، خالی کچھ سیاسی حکومت یا یہ تو نہیں تھا، وہ تو کرنا ہی تھا، سسٹم تو بنانا ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر یہ جو تمہید ہے نا یہاں سے باندھی گئی کہ پہلے سارے پیغمبروں کا ذکر اور پھر ان کی اولاد کا، اور پھر آگے دیکھیں پھر آئے گا حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ. یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں تاکہ آگے پھر پڑھنے میں آسانی ہو. ایک تو کہا جاتا ہے، اکثر آپ نے سنیں گے یا پڑھیں گے نا، تو ان آیات یعنی یہاں سے 33 سے آنورڈ وہ کہتے ہیں کہ نجران کا جو وفد تھا اس کے لیے یہ آیات نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی گئی. لیکن دوسری طرف پھر ایک اور بڑی خوبصورت ایکسپلینیشن ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں باقی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بعض روایات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وفد نجران کے درمیان مناظرے کا بیان آیا نا، کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی سینیریو میں کہا گیا نا. یعنی اس صورت میں جن قصوں کا ذکر ہوا ہے صرف ایک تو نہیں، آگے جا کے آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کی والدہ کی ساری ڈیٹیل، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے جتنے بھی واقعات آئیں گے نا، ان جتنے بھی مطلب ان کو شبے تھے ان کے رد میں نازل ہوئی، جن کو لے کر یہ وفد آیا تھا نا. یعنی جو میں نے ابھی آپ کو بات کی ہے نا، تو ان لوگوں کے شبہات کو دور کر کے قرآن کی آیات کے ذریعے ان کو بتانے کے لیے نا. جی حضرت ذکر علیہ السلام کا بھی نا، کہ اور خاص طور پہ زیادہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمت اللہ کہتے ہیں، یا حضرت مریم کی طرف سے آیا، وہ اس کی روح، اور اس طرح کر کے جو بھی ان کی وہ سارے عقیدے تھے ان کا جواب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. لیکن ایک اور مجھے تفسیر میں ملی جو ڈیٹیل مجھے بہت اچھی لگی، میرا خیال ہے وہ میں نیکسٹ ٹائم آپ بتاتی ہوں. تو انشاءاللہ یہاں پہ اب ہم روکتے ہیں، نیکسٹ ٹائم پھر میں اس کو ذکر کروں گی کہ یہ سبب نزول ہے یا پھر کچھ اور ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
تو چلیں بس یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ان دونوں آیات کو کمپلیٹ کر لیں گے، اس میں اور مزید ڈیٹیل نہیں ہے۔ ہاں آگے پھر بہت خوبصورت پورا جو حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سارا ہے، اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں انشاءاللہ دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔